हालेलुया। मसीह यीशु में आपकी सलामती हो। आज के वर्ड ऑफ गॉड में मैं आपको वेलकम करती हूँ और मेरे आज के वर्ड ऑफ गॉड का टॉपिक है कि इब्लीस और शरीर जो हमारा मुखालिफ है, जो हर वक्त इस मौके की तलाश में होता है कि वो किस तरह से खुदा के लोगों पर अटैक करे। हम कलाम की रोशनी में देखेंगे कि वो किस तरह के दाव पेच जो है वो खुदा के लोगों पर इस्तेमाल करता है और खुदा के लोग उससे कैसे बच सकते हैं। मैं खुदा का शुक्र अदा करती हूँ आज के वर्ड ऑफ गॉड के लिए और आप सबका भी शुक्र अदा करती हूँ जो वर्ड ऑफ गॉड को सुनते हैं, जिन्होंने इस चैनल को जो कि खुदा के कलाम पर मबनी है उसको सब्सक्राइब किया है। और काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली इसको सब्सक्राइब करें और इसको दूसरों के साथ शेयर करें ताकि दूसरों के लिए भी आप बरकत का बायस बन सके। हालेलुया। हम कलाम में देखेंगे कि खुदावंद का कलाम इस मौजू के हवाले से क्या कहता है। दूसरा करंथियों 2 बाब और 11वीं आयत में कुछ इस तरह से लिखा है, शैतान का हम पर दाव ना चले क्योंकि हम उसके हीलों से नावाकिफ नहीं। ये एक संजीदा हकीकत है कि हर इंसान सुपरनेचुरली वे से अपने मुखालिफों के दरमियान मौजूद है और उसके मुखालिफ डिफरेंट किस्म की तकलीफ़ों के ज़रिए और दुख के ज़रिए खुदा के लोगों को घेरने की कोशिश करते हैं और बाज़ वक्त दुनियावी इंजॉयमेंट के ज़रिए खुदा के लोगों को तकलीफ़ पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और ये मुखालिफ कौन हैं? खुदा का कलाम मुकाशफा 12:9 में कहता है कि वो जो हमारे मुखालिफ है वो इब्लीस है, वो शरीर है और वो शैतान है। यूहन्ना 12:31 में इसे दुनिया का सरदार कहकर पुकारा गया है। दूसरा करंथियों 4:4 में उसे इस जहां का खुदा भी कहकर पुकारा गया है। यानी हमारा वो मुखालिफ वो इब्लीस है, वो शैतान है, वो शरीर है जो हमें खुदा से वरगलाता है और खुदा के लोगों पर अटैक करता है और उन्हें अपने झांसे में फंसा लेता है। पहला पतरस 5:8 में कुछ इस तरह से लिखा है। पहला पतरस 5:8 में लिखा है, तुम होशियार और बेदार रहो, तुम्हारा मुखालिफ इब्लीस गरजने वाले शेर की तरह ढूंढता फिरता है कि किसको फाड़ खाए। यानी कलाम खुदा हमें ये बेदार होने की और हमें होशियार रहने की तरबियत देता है। हमें सिखाता है कि हमें हर वक्त और हर पल चौकन्ना रहना है, हमें एक्टिव रहना है क्योंकि हमारा मुखालिफ वो हमारे चौगिर्द ही रहता है और वो कभी भी मौके की तलाश में रहता है कि किस तरह से वो खुदा के लोगों को अपने झांसे में और अपने वार में जो है वो फंसा ले और उन्हें नुकसान पहुंचाए। वो कौन कौन से तरीके ऐसे हो सकते हैं जिनके ज़रिए वो खुदा के लोगों को वरगलाता है। हम कलाम की रोशनी में इसको थोड़े से वक्त के लिए देखेंगे क्योंकि कलाम हमें यही सिखा रहा है कि उसके दाव और उसके हीलों से हमें वाकिफ होना है, हमें जानना है, हमें ये मालूम करना है कि वो कौन सी स्ट्रेटजीज है, वो कौन से दाव पेच इस्तेमाल करता है खुदा के लोगों पर अटैक करने के लिए। क्योंकि इब्लीस और शरीर के हवाले से कलाम हमें सिखाता है कि वो एक मक्कार है, वो अय्यार है
اور وہ اپنے ہتھکنڈوں کو استعمال کرتا ہے خدا کے لوگوں پر اٹیک کرنے کے لیے اور ان کے اوپر حملہ آور ہونے کے لیے۔ خدا کے کلام میں ہم دیکھتے ہیں کہ یوحنا 8:44 میں لکھا ہے کہ وہ جھوٹا ہے اور جھوٹوں کا باپ ہے، یعنی وہ خدا کے لوگوں میں بے یقینی کی کیفیت جو ہے وہ کریٹ کرتا ہے اور ان کے ایمان کو جو ہے وہ بھٹکانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کے حوالے سے ہم پیدائش کے پہلے جو ہے وہ ابواب میں ہی دیکھ لیتے ہیں، جینیسس 3 باب یعنی پیدائش 3 باب اور اس کی شروع کی 4 آیات جب دیکھتے ہیں تو ہم وہاں پر واضح ہم پر ہو جاتا ہے کہ وہ کس طرح سے خدا کے پہلے لوگوں کو جو کہ آدم اور حوا تھے کس طرح سے ورگلاتا ہے۔ جب ہم دیکھتے ہیں پیدائش اس کا 3 باب اور اس کی پہلی آیت ہی دیکھ لیتے ہیں۔ پہلی آیت سے یہاں پہ لکھا ہے، اور سانپ کل دشتی جانوروں سے جن کو خدا نے بنایا تھا چلاک تھا، اور اس نے عورت سے کہا، کیا واقعی خدا نے کہا ہے کہ باغ کے کسی درخت کا پھل نہ کھانا؟ عورت نے سانپ سے کہا کہ باغ کے درختوں کا پھل تو ہم کھاتے ہیں، پر جو درخت باغ کے بیچ میں ہے اس کے پھل کی بابت خدا نے کہا ہے کہ تم نہ کھانا، اسے مت کھانا اور نہ چھونا ورنہ مر جاؤ گے۔ یہ خدا کا کلام تھا جو پہلے آدم اور حوا کو دیا گیا تھا اور انہیں سکھایا گیا تھا، انہیں بتایا گیا تھا کہ اگر تم نافرمانی کرو گے، اگر تم اس نافرمانی کے پھل کو کھاؤ گے کہ تمہارے ساتھ کیا ہوگا۔ اور اس سچائی کو، اس ٹروتھ کو ابلیس جو ہے وہ چھپانے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ ابلیس اور شریر کے پاس ایسی کوئی پاور نہیں ہے، ایسی کوئی قدرت نہیں ہے کہ وہ کلام کی سچائیوں کو بدل سکے۔ وہ کیا کرتا ہے؟ وہ خدا کے لوگوں کو صرف جو ہے وہ بھٹکانے کی کوشش کرتا ہے، اپنے جھانسے میں لانے کی کوشش کرتا ہے، اور وہ جو سچائی ہوتی ہے، وہ جو ٹروتھ ہوتا ہے، وہ جو پرومس ہوتا ہے، اس کو ہائیڈ کرنے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ وہ سچائی کو مٹا نہیں سکتا، صرف وقتی طور پر اس کے اوپر پردہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے اپنی مکاری کے ذریعے، اپنے جھوٹ اور اپنے جھانسوں کے ذریعے۔ اور پھر اس کے ساتھ جب حوا نے یہ کہا کہ نہیں ہم سارے درختوں کا پھل کھا سکتے ہیں لیکن پرٹیکولر یہ درخت ہے اس کا ہم پھل نہیں کھا سکتے، تو اس کے بعد فوراً ابلیس کیا اسے جواب دیتا ہے جب حوا کہتی ہے کہ خدا نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر تم نافرمانی کرو گے، اگر تم یہ پھل کھاؤ گے اور اگر چھوؤ گے بھی تو تم مر جاؤ گے۔ اور یہ سچائی تھی جو خدا نے پہلے انسان کو دی، اور شیطان نے کیا کیا؟ اس نے کیا کہا اس کے بعد؟ یہ سننے کے بعد اس نے کیا کہا؟ 4 آیت میں، تب سانپ نے عورت سے کہا کہ تم ہرگز نہ مرو گے۔ یعنی اس نے بالکل اس سچائی کو الٹ کر دیا اور اس نے منفی میں جواب دیا، اور اس نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہوگا، تم نہیں مرو گے۔ یعنی اس نے اس ٹروتھ کو، اس نے اس سچائی کو جو خدا کے تھی، اس نے بالکل جو ہے اسے رد کر دیا، اسے ریجیکٹ کر دیا، اور یہ ریجیکشن کا اور یہ منفی بیج اور یہ سیڈ جو ہے اس نے پہلے انسانوں کے اندر ڈال دیا، اور نافرمانی کا سیڈ جو ہے اس نے بو دیا پہلے انسانوں میں۔ یعنی وہ اس طرح سے سچائی کو جو ہے وہ الٹ پلٹ کر کے انسان کے سامنے جو ہے وہ لے آتا ہے اور خیالات میں ڈالتا ہے تاکہ انسان جو ہے وہ خدا کے کلام سے اور اس کی سچائیوں سے بھٹک جائے۔ تو عزیزو، اس کے اس ہیلوں سے واقف ہونا، اس کے ان واروں سے واقف ہونا ہمارے لیے بہت ضروری ہے تاکہ ہم اس کا مقابلہ کر سکیں۔
اور ایک دوسری اسٹریٹجی جو استعمال کرتا ہے اور دوسرا طریقہ جو ہمیں کلام خدا سکھاتا ہے کہ وہ کس طرح سے ورگلاتا ہے، یہ ہے کہ وہ ہمارے انسان خدا کے لوگوں کے اندر ڈاؤٹ کو کریٹ کرتا ہے، یعنی اس شک کو پیدا کرتا ہے۔ کس طرح کے شک کو؟ یعنی جب انسان اپنے حالات کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے پریشان ہوتا ہے، تھوڑا ڈپریس ہوتا ہے، تھوڑا روحانی طور پر کہہ سکتے ہیں کہ ویک ہوتا ہے، وہ اس وقت بھی انسان پر اٹیک کرتا ہے، ان کے ایمانوں پہ اٹیک کرتا ہے اور انہیں ورگلانے کی کوشش کرتا ہے خدا سے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اگر یہ خدا کی طرف جائیں گے تو خدا انہیں اسٹرینتھن کرے گا، خدا انہیں پاور دے گا۔ اس لیے عزیزو ہمارا بہت ضروری ہے کہ جب ہم کسی وجہ سے ڈپریس ہوتے ہیں، ویک ہوتے ہیں، تو ہمیں ہمیشہ اسٹرانگ خداوند میں رہنا ہے اور ہمیں ابلیس کو موقع نہیں دینا کہ وہ جیت سکے، کیونکہ ہم خدا کے لوگ اور خدا کے بیٹے بیٹیاں کہلاتے ہیں، اور وہ ہماری اس شناخت کو ہم سے وہ چھیننے کی کوشش کر سکتا ہے۔ جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے یسوع مسیح پر بھی اسی طرح سے اٹیک کیا، یعنی جب یسوع 40 دن کے روزے میں تھے اور روحانی طور پر اسٹرانگ ہو رہے تھے منسٹری کے لیے، کام کے لیے، خدا کے کام کے لیے، اور ہم دیکھتے ہیں جب وہ تھوڑا جسمانی طور پر کمزور تھے کیونکہ وہ روزے میں تھے، اور فوراً ابلیس وہاں پر آ کر انہیں آزماتا ہے اور کہتا ہے کہ تو کہے کیونکہ تو خدا کا بیٹا ہے، تو کہے اور یہ پتھر روٹیاں بن جائیں۔ یعنی اس کے دماغ میں تھا کہ یسوع جو کہ جسمانی طور پر تھوڑا سا ویک ہے، ابھی میں جو کچھ کہوں گا یہ کر دے گا، لیکن وہاں پر عزیزو خدا نے یسوع خداوند نے جو ہے وہ کلام کو جو ہے بیجا استعمال کرنے سے اسے بتایا کہ میں کیوں جو ہے وہ تمہارے سامنے یہ پروو کروں کہ میں خدا کا بیٹا ہوں، کیونکہ یہ الفاظ اس نے واضح طور پر سنے ہیں جب یسوع مسیح جو ہیں وہ یردن میں یوحنا سے بپتسمہ لے کر نکلتے ہیں، تو وہاں پر آسمان کھلتا ہے اور روح القدس جو ہے وہ کبوتر کی شکل میں نازل ہوتا ہے اور آسمان سے آواز آتی ہے کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے، اس سے میں خوش ہوں۔ اور یہی وہ شناخت تھی جو کہ ابلیس کو جو ہے وہ نہیں بھا رہی تھی، وہ اسی شناخت کو لے کر یسوع مسیح پر چڑھ آیا اور اس نے کہا کہ تو کہہ اور اس طرح ہو جائے۔ اور کلام خدا ہمیں سکھاتا ہے کہ یسوع نے اس کی کسی بھی خواہش کو جو ہے وہ پورا نہیں کیا، اور کلام خدا کے ذریعے سے اس نے ابلیس و شریر کو مات دی۔ ہاللویہ۔ اور کتنا ضروری ہے عزیزوں کہ ہم جو ہے وہ ورڈ آف گاڈ میں اتنے اسٹرانگ ہو جائیں، اتنے پاورفل ہو جائیں کہ ہم ابلیس کو فوراً جو ہے وہ جواب دے سکے، جس طرح سے یسوع خداوند نے ہمیں سکھایا کہ اور انہوں نے یہ فائٹ کی ابلیس کے ساتھ، اسی طرح ہمیں بھی کلام خدا میں اسٹرانگ ہونا ہے تاکہ ہم اس کا مقابلہ کر سکیں۔ اور ایک اور بار وہ استعمال کرتا ہے خدا کے لوگوں کے خلاف، بیماریوں کے ذریعے، دکھوں تکلیفوں کے ذریعے وہ خدا کے لوگوں کو جو ہے وہ ورگلاتا ہے اور اپنے جھانسے میں جو ہے وہ پھنسا لیتا ہے، کیونکہ لوکا کی انجیل اس کے 13ویں باب میں خداوند یسوع جو ہے وہ ایک مفلوج عورت کو شفا دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ اسے بھی شفا ملنی چاہیے جو کہ ابراہم کی بیٹی ہے، اور جو ہے اسے ابلیس نے جو ہے وہ جکڑ رکھا تھا اور 18 سال سے ابلیس کے اس شکنجے میں تھی، اور خدا نے اسے ابلیس کے اس جال سے اور اس زنجیر سے چھڑایا۔ تو وہ بعض وقت بیماریوں کے ذریعے بھی خدا کے لوگوں کو جو ہے وہ اپنے جھانسے میں پھنسا لیتا ہے۔ اور ایک اور ہم اس کی اسٹریٹجی دیکھیں گے کہ وہ ورڈ آف گاڈ، اسے معلوم ہے کہ ورڈ آف گاڈ میں وہ پاور ہے، وہ طاقت ہے کہ ابلیس کا ہر وار ٹوٹ سکتا ہے، اور یسوع مسیح نے یہ ہمیں تمثیل بھی دی ہے مرکز 4 میں، اور اس نے کہا ہے کہ خدا کا کلام اس بیج کی مانند ہے جو کہ راہ کے کنارے گرتا ہے اور پھر ابلیس اسے چرا لے جاتا ہے۔ یعنی یہ تمثیل ہمیں سکھاتی ہے کہ
کہ ابلیس اور شریر کلام خدا کو انسان کی زندگیوں میں جو ہے وہ انٹر ہونے سے ابلیس روک دیتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ ورڈ آف گاڈ میں وہ پاور ہے، ورڈ آف گاڈ میں وہ طاقت ہے کہ وہ ابلیس پر فتح پا سکتی ہے۔ اس لیے وہ زندگیوں کو جب وہ کلام خدا سن رہے ہوتے ہیں تو اس وقت ان کے اوپر سستی کو طاری کر دیتا ہے، اس وقت ان کی دماغ کو جو ہے وہ سن کر دیتا ہے تاکہ ورڈ آف گاڈ زندگیوں میں انٹر نہ ہو، ان کے خیالات میں انٹر نہ ہو، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس میں ورڈ آف گاڈ میں، خدا کے کلام میں وہ قدرت ہے، خدا کے کلام میں وہ پاور ہے کہ ابلیس کے ہر قسم کا وار اور ہر قسم کا بندھن جو ہے وہ اس سے ٹوٹ سکتا ہے۔ اس لیے عزیزو کلام خدا کو روح کی تلوار بھی کہا گیا ہے افسیوں کے خط میں، اور افسیوں 6:17 میں، اور کہا گیا ہے کہ ہمیں اس کا بہتر استعمال کرنا ہے۔ جب ہم ورڈ آف گاڈ کا صحیح استعمال کریں گے، اس تلوار کے ذریعے ہم ابلیس کو مات دے سکتے ہیں۔ اس ورڈ آف گاڈ کی طاقت سے، قدرت سے ابلیس اور شریر کے سارے بندھن جو ہے وہ ٹوٹ سکتے ہیں۔ تو عزیزو کس قدر ضروری ہے کہ ہم ورڈ آف گاڈ کو جو ہے وہ ٹاپ پریورٹی دیں اور اپنی زندگی میں اس طرح اس کو ڈیپ لے تاکہ ہم پر ابلیس کا کوئی وار اور کوئی حربہ جو ہے وہ کام نہ کرنے پائے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں کیا ضرورت ہے اس کے ساتھ اس کو جنگ کی دعوت دینے کے لیے، ہم اس پر کوشچن نہیں کر سکتے، کیونکہ خدا کا کلام کہتا ہے کہ وہ ہر وقت جو ہے وہ موجود ہے۔ اگر ہم جو ہے اس کے ساتھ جنگ نہ بھی کرنا چاہے، لیکن وہ ہمارے ساتھ ہر پل جنگ کرنا چاہتا ہے۔ ہمیں جنگ اس لیے نہیں کرنی کہ ہم جو ہے وہ اس کو بلا وجہ فتح نہیں دینا چاہ رہے، لیکن ہمیں اپنے ڈیفنس کے لیے، ہمیں اپنے آپ کو بچانے کے لیے اس کے ساتھ جنگ ضروری ہے، نہیں تو وہ ہم پر حاوی ہو جائے گا۔ اگر ہم نہیں چاہیں گے کہ اس کے ساتھ ہم جنگ نہ کریں تو کیا ہوگا کہ وہ ہمارے اوپر طرح طرح سے اٹیک کر سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے بچاؤ کے لیے جو ہے اپنے جو ہے وہ ان تلواروں کو، ان ہتھیاروں کو استعمال کرنا ہے جو کہ روحانی ہے۔ اور خدا کا کلام کیا کہتا ہے یعقوب 4:7 میں، خدا کے تابع ہو جاؤ، ابلیس کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے بھاگ جائے گا۔ یعنی اس کو بھگانے کے لیے ہمارا مقابلہ جو ہے وہ کرنا ضروری ہے، اور مقابلہ ہم خدا کے تابع ہو کے ہی اس کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ خدا کے تابع ہم کیسے ہوں گے؟ جب ہم ورڈ آف گاڈ میں اسٹرانگ ہوں گے، جب ہم روحانی طور پر اسٹرانگ ہوں گے تو یقینی طور پر ہم اسے مات دے سکتے ہیں۔ داؤد نے کس طرح سے مات دی جو ہے وہ اس پہلوان کو، یعنی ورڈ آف گاڈ اس کے اندر اس طرح سے سمایا ہوا تھا اور وہ خدا کے نام سے ہی آگے بڑھتا چلا گیا اور اس نے اس پہلوان کو جو ہے وہ مات دی۔ اسی طرح ہم بھی اس ابلیس سے جو ہے وہ مقابلہ کر کے اس کو مات دے سکتی ہیں، کیونکہ وکٹری ہماری ہے، کیونکہ مسیح یسوع میں جو ہے وہ ہم جو ہے وہ اس کے اوپر فتح پا سکتے ہیں۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ خداوند جو ہے وہ شیطان پر حاکمیت رکھتا ہے، یعنی وہ حکمران ہے ہر ایک چیز پر، ایون کہ ابلیس کو بھی خدا نے جو ہے وہ زنجیر میں جکڑا ہوا ہے۔ وہ خدا کی پرمیشن کے بغیر خدا کے لوگوں کو تنگ نہیں کر سکتا، وہ پرمیشن بعض وقت جو ہے وہ لے لیتا ہے، جس طرح سے ایوب کی زندگی کے حوالے سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس نے خدا سے اس کو تنگ کرنے کے لیے، اس کو آزمانے کے لیے پرمیشن لے لی۔ اسی طرح اس نے جو ہے وہ پطرس کو آزمانے کے لیے خدا سے پرمیشن لے لی، کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ شمعون شیطان نے تم کو مجھ سے مانگ لیا ہے، یعنی یہ یسوع کے وہ الفاظ ہیں جو کہ اس نے پطرس کے لیے پروفیسی کی تھی کہ وہ چند دنوں کے بعد جو ہے یا وہ میرا انکار کرے گا، یعنی ابلیس نے یہ
ساری پرمیشن جو ہے وہ خدا سے لے لی تھی۔ تو عزیزوں، ہمیں اس جنگ کے لیے جو ہے وہ ہر پل بیدار رہنا ہے، ہمیں ہر پل ہوشیار رہنا ہے، اور اسی وقت ہم اسے مات دے سکتے ہیں جب ہم ورڈ آف گاڈ میں اسٹرانگ ہوں گے، جب ہم خداوند میں اسپرچولی طور پر اسٹرانگ ہوں گے۔ خداوند آپ کو ہمیشہ ابلیس اور شریر کے سارے واروں سے بچائے، اس کے سارے ہیلوں سے بچائے، اور ہمیشہ فتح بخشے۔ آمین۔ گاڈ بلیس یو۔ ہم آنکھوں کو بند کریں گے چند لمحوں کے لیے، ہم خدا باپ سے دعا کریں گے۔ ہاللویہ۔ قدوس آسمانی زندہ جلالی باپ، تیرا شکر کرتے ہیں تیرے کلام کے لیے، اور خداوند اس روح کی تلوار کے لیے جس کے ذریعے ہم ابلیس کو مار دے سکتے ہیں۔ خداوند تو اپنے لوگوں کے ساتھ ہو، خداوند انہیں اس تلوار کو استعمال کرنے کا فضل دے، انہیں پاور دے، اپنے ہولی اسپرٹ کے گفٹ عطا کر خداوند، تاکہ وہ روحانی طور پر ہمیشہ خداوند ابلیس کو مات دیں، اور انہیں ہر طرح سے برومند کر فتح بخش خداوند، روحانی طور پر، دنیاوی طور پر، مالی طور پر، اور ہر طرح سے اپنے لوگوں کو سرفراز کر خداوند۔ یسوع مسیح کے وسیلہ سے مانگتے ہیں، آمین۔ ہاللویہ۔ گاڈ بلیس یو آل، سی یو نیکسٹ ٹائم۔